बिलआलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल हादी प्रोग्राम में सूद के बारे में कलाम चल रहा था और सूद की तारीफ़ के बारे में आपको बताया था कि एक तो तारुफ़ सूद क़ुरआन पेश कर रहा है, जिसका मफ़हूम यही है कि हम किसी को क़र्ज़ा दें और तय कर लें, मशरूत कर लें कि जितना मैं क़र्ज़ा दे रहा हूँ आप जब लौटाएंगे तो कुछ नफ़े के साथ कुछ ज़ायद लौटाएंगे। जैसे 1 लाख दूंगा तो 1,25,000 वापस लूँगा। तो ये जो 25,000 है ये सूद है। और इसके ऊपर इस सूरत को फिर इन अल्फाज में उलमा ने बयान फरमाया कि सूद ये है कि माली मुआमला करते हुए किसी ज़्यादती को, ज़्यादा शय को मशरूत ठहरा लिया गया हो कि ये देनी ही होगी और वो शय किसी चीज़ का बदला ना बन रही हो। जैसे यहाँ 25,000 किसी चीज़ का बदला नहीं बन रहा, 1 लाख तो 1 लाख का बदला है, 25,000 इजाफ़ी हैं, इसको मशरूत भी ठहरा लिया गया है, सूद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सूद का तारुफ़ हमें पेश फरमाया वो क़र्ज़े वाला भी है, लेकिन रिबा बिल हदीस जो अक्सर मारूफ़ है वो यही है कि 6 चीज़ों का तज़किरा फरमाया: सोना, चांदी, नमक, खजूर, जौ और गंदम। और फरमाया कि इन 6 चीज़ों को अगर इन्हीं के हम जिन्स से आपस में लो या दो तो बराबर बराबर लो और दो और दस्त बदस्त हो, यानी नक़द। जिसने कमी बेशी की तो उसने सूद लिया। तो गोया कि मैंने आपको समझाया था कि सोना और चांदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वज़न करके लिए दिए जाते थे, तो ये वज़नी शय है। और बाकी 4 जो चीज़ें थीं इन्हें प्याले वग़ैरह में पैमाना था, उसमें नाप कर लिया जाता था। और नापने जिस शय को नापा जाए उसको मकीली चीज़ें कहते हैं, तो मौज़ूनी और मकीली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि क़यामत तक के लिए एक ज़ाब्ता दे दिया कि अगर आप जो चीज़ बेच रहे हैं और जो उसके बदले में दे रहे हैं, जिसको बेचते हैं उसको मबी कहते हैं और जो उसका बदला होता है उसको समन कहा जाता है। तो मबी और समन अगर दोनों मौज़ूनी या मकीली शय हों तो सबसे पहले गौर करना होगा कि हम जिन्स हैं या नहीं। अगर हम जिन्स में मीन्स यहाँ पर भी वही, इस तरफ भी वही, यहाँ गंदम, यहाँ खजूर, सोना सोना, चांदी चांदी। तो इसके बै के सही और जायज़ होने के लिए हदीस में 2 शर्तें ज़िक्र की गई हैं। एक, दोनों बराबर बराबर वज़न के हों, दूसरा नक़द हों। अगर कमी बेशी के साथ किया या उधार किया, दोनों सूरतों में सूद होगा। और अगर दोनों जानिब मौज़ूनी या मकीली तो हैं लेकिन जिन्स बदल गई, मिसाल के तौर पे यहाँ सोना, यहाँ चांदी, इधर गंदम है, इधर जौ है या चावल हैं, तो अब ऐसी सूरत में एक शर्त है जवाज़ की, और वो है कि इसको आप नक़द लें और दें। उधार करेंगे तो सूद बनेगा। इसमें दूसरी शर्त नहीं होती कि कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। वज़न कम ज़्यादा इसमें हो सकता है। तो हम जिन्स के अंदर वज़न बिल्कुल बराबर, गैर हम जिन्स में वज़न ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दोनों में एक शर्त यकसा है कि इसमें भी नक़द होना चाहिए और इधर भी नक़द होना चाहिए। तो ये तारीफ़ बयान करके मैंने आपको कुछ सूद की मज़म्मतें ज़िक्र की थी कुरान अज़ीम से। कुछ हदीसें मैं चाहता हूँ कि वो भी आप समाअत फ़रमा लें, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और अक्सर हमारे यहाँ गलत फ़हमी की बिना पर और नादानी और जहालत की बिना पर हम सूद खा रहे होते हैं और हमें उसका एहसास नहीं होता। बल्कि मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग अरसे दराज से सूद खा रहे हैं और बड़े आसूदा हाल हैं बज़ाहिर, कि यानी सुकून से भी, हमें तो बड़ा सुकून है, ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम? जी, हमने पैसा जो है वो रखवाया हुआ है किसी जगह पर और वहाँ से हर महीने प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, जो रखवाया हुआ है वो किसी कारोबार में लगाया है? नहीं। तो अक्सर ऐसे होता है कि ऐसी जगहों पर हम कहीं ना कहीं पैसा किसी इदारे में रखवा देते हैं और वो गारंटी देता है कि आपका पैसा ऐसी महफूज रहेगा, इस पे हर महीने आप हमसे नफ़ा लेते रहें। तो ये जो आपने दिया है, जब आप किसी तिजारत का, किसी मुदारबत का, किसी और मतलब माली मामले का बाकायदा एग्रीमेंट नहीं करते हैं, वैसे ही आपने पैसा बस रखवा दिया, इतना एग्रीमेंट है ये पैसा मैं रखवा रहा हूँ और इस पर इतना प्रॉफिट मुझे दिया जाएगा, तो याद रखेंगे फिर इस पैसे की शरई हैसियत कर्ज़े की है और कर्ज़े पे नफ़ा लेना सूद होता है। इस तरीके से बहुत से मैंने देखे हैं कि रिटायर होते हैं, अपनी सारी रकूम इस तरह कहीं ना कहीं फ़िक्स करवा देते हैं। इसी तरीके से कुछ बेवाएँ होती हैं,
وہ خواتین کہتی ہیں کہ جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے وہاں رکھوا دیا ہے، اور وہ سود کھاتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم، بے بس، لاچار اور بالکل پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے بالکل جائز ہے کیونکہ ہم مجبور اور بے بس ہیں۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں رزق تقسیم کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی بھروسہ کرو جیسے بھروسہ اور توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی عطا فرمائے گا جیسے ان پرندوں کو عطا فرماتا ہے جو صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ کتنے لاکھوں کروڑوں بلکہ کہنا چاہیے پرندے ہیں جن کی مختلف غذائیں ہیں، اور یہ کوئی قصب معاش ایسا تو کرتے نہیں کہ کوئی دکانداری کر کے بیٹھ گئے ہوں، بیچارے صبح نکلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھونسلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے غذا عطا فرماتا ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے جانوروں پہ بنی ہوئی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں تو آپ بالکل بہت حیران ہوں گے، متعجب ہوں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے رزق کا نظام مقرر فرمایا ہے۔ تو وہ جانوروں کو دے دے جو غیر ذوی العقول کہلاتے ہیں، یعنی ان میں عقل نہیں ہوتی، اور ہم اشرف المخلوقات، ہم ذوی العقول کہلاتے ہیں اور عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دے کر ان تمام چیزوں میں امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی دوست ہمیں کہہ دے کہ یار میں تیری مدد کر دوں گا، تو اس کے قول پر بھروسہ ہو جاتا ہے اور دل کچھ اطمینان سے محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جا بجا ارشاد فرمائے، جیسے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، واضح فرما دیا، سب کا رزق میرے ذمہ کرم پر ہے، لیکن ہم بالکل مطمئن نہیں ہوتے۔ ہم اپنی مختصر سی زندگی کو سکون اور آرام سے گزارنے کے لیے، حالانکہ یہ امتحان گاہ ہے، ہم اس کے لیے آرام اور سکون کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ حلال ہو چاہے حرام ہو۔ حلال سے نہیں ہوگا تو حرام بھی کرنے میں ہم بالکل مطلب عار محسوس نہیں کریں گے، اور ہمارے پاس عذر موجود ہیں۔ جی کیا کریں جی، آج کل دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے، لوٹ کے لے جاتے ہیں لوگ، اور کسی کے جی کہیں پیسہ پھنس جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے چلیں جی سودی معاملے میں ڈال دیا۔ اس پہ تھوڑی سی احتیاط کریں، اور میں آپ کو چند چیزیں سود کے بارے میں چند حدیثیں عرض کرتا ہوں، اس کو ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، میرے پاس جو ایک کتاب ہے مشکات ہے یہ، اور اس میں مختلف موضوعات پر حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ تو سود کے بیان میں جو حدیثیں، میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ صاحب مشکات نے یوں کیا ہے کہ سیاہ ستہ سے ایک موضوع سے متعلق حدیثیں جیسے جمع کر لی ہیں، سیاہ ستہ کے علاوہ بھی ہیں کچھ حدیثوں کی کتابیں جن سے لی ہیں، تو اس طریقے سے انہوں نے موضوعاتی اعتبار سے مختلف احادیث کریمہ کو ایک مقام پر جمع کیا ہے۔ تو اس میں چند حدیثیں میں برکت کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اسے لکھنے والے اور اس کے گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ وقال ہم سواء، سرکار نے فرمایا کہ سب کے سب برابر ہیں۔ تو یہ پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں بھی میں نے یہ حدیث آپ کو عرض کی تھی کہ اس میں 4 اشخاص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت میں برابر ہونے کا ذکر فرمایا۔ ایک سود دینے والا، ایک سود لینے والا، ایک جب یہ سودی معاملہ ہو رہا ہو تو اس پر گواہ بننے والا، جیسے ایگریمنٹ ہوتے ہیں بعض اوقات، بینک کسی کو سود دے رہا ہوتا ہے یا سودی وعدہ سود پہ قرضہ دے رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گواہ بن رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کو پھر ایگریمنٹ کو لکھنے والا، پورا تیار کرنے والا، وہ سب برابر ہیں، گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان پہ لعنت ہو، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی دعا کرنا، یعنی اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اگر لفظ لعنت ذکر کیا جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، انسانوں نے لعنت کی، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے، اس چیز کے لیے اس بات کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو خود سوچئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے لیے رحمت سے دوری کی دعا فرما دیں تو کس قدر خطرناک معاملہ ہے۔
اس لیے سود کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں یہ ذکر کرنا چاہا تھا، اور ابھی میں چلیں اس کو تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اعتبار سے تھی کہ اس زمانے میں جب سودی لین دین ہوتا تھا، گواہ بنائے جاتے تھے اور کاتب بھی ہوتا تھا جو اس کو لکھا کرتا تھا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سود خوروں نے اپنے پاس کچھ ایسے لکھنے والے رکھے ہوتے تھے جو ان کا رجسٹر مینٹین کرتے رہتے تھے، کس سے لیا، کس سے دیا، یہ سب۔ تو ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ بیان فرمایا ہے۔ آج اگر بینک کی آپ جابز دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جی بینک کی ہر جاب ناجائز ہے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ بینک میں کون جائے، اور معاملہ یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں پیسہ رکھ نہیں سکتے ہیں۔ سینکڑوں امپورٹ ایکسپورٹ کی ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں بینک کو کی انوالومنٹ مسٹ ہے، اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ تو آخر پھر کیا کیا جائے؟ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار مشائخ ہیں، علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، نعت خواں حضرات ہیں، نیک پرہیزگار متقی لوگ ہیں، تبلیغ دین کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنا حسب حیثیت، کسی نے سینکڑوں روپے، کسی نے لاکھوں، کسی نے ہزاروں، کسی نے کروڑوں اور کسی نے اربوں روپیہ بینک میں رکھوایا ہوا ہے، اور ہمارے پیسے سے یہ سودی نظام چل رہا ہے۔ اگر ہم سب اپنا پیسہ بینک سے نکال لیں تو بینک دیوالیہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم گھر میں کیسے رکھیں؟ چوری ڈاکہ، لوٹ مار۔ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم بینک میں پیسہ رکھیں، اور یہ اس ضرورت کے تحت چونکہ ہمارا قصد و ارادہ بینک سے سودی معاملے میں تعاون کرنے کا نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے درگزر فرمائے گا اور ہماری گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مشہور ضابطہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں ممنوعہ چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں۔ تو اب یہ ممنوع تھا کہ ہم جہاں پہ سودی معاملہ ہو رہا وہاں اپنا پیسہ رکھوا کے اس کو تقویت فراہم کریں، لیکن چونکہ ضرورت ہے، اگر ہم گھر میں رکھتے ہیں تو پیسہ ہی باقی نہیں رہتا، چوری ڈاکہ ہو جاتا ہے، خصوصاً ہمارے یہاں کے ماحول میں، تو مجبوری ہے کہ ہم بینک میں پیسہ رکھوائیں۔ تو ہماری ضرورت کی بنا پر اب وہ بینک چل رہے ہیں۔ اچھا، اب جب بینک میں پیسہ رکھوائیں گے تو لازم سی بات ہے کہ سٹاف تو چاہیے، ورنہ خالی آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بینک میں جا کے پھینک کر آ جائیں، پھر جب چاہیں نکال کے لے آئیں، کیسے ہوگا؟ تو پھر جب اس سٹاف کی ضرورت پڑی تو اب یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایک شخص کی اپنی کوئی چیز ضرورت نہیں ہوتی، لیکن دوسرے کی ضرورت گویا کہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی اس کی کچھ مثالیں آپ کو بتائی ہیں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں کسی دریا کے کنارے اور مجھے تیرنا آتا ہے، ایک شخص دریا میں ڈوب رہا ہے، اب اس شخص کی ضرورت ہے نا کہ اس کو وہ ڈوبنے سے بچے، میری تو نہیں ہے، لیکن حکم شرع یہ ہے کہ میں نماز توڑوں اور اس کو بچاؤں۔ اب نماز توڑنا کوئی میری مجبوری کی وجہ سے تو نہیں ہے، دوسرے مسلمان بھائی کی ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی اس ضرورت کو میرے بغیر پورا نہیں کر سکتا تو شریعت نے مجھے حکم دے دیا نماز چھوڑ دو اور جا کے اپنے بھائی کو بچاؤ۔ اسی طرح بینک میں ہے کہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم بینک میں پیسہ رکھیں، لیکن جب رکھیں گے تو وہ اسٹاف کے بغیر تو چل نہیں سکتا، تو ہماری ضرورت گویا کہ پھر بینک کی ضرورت بن گئی، اور ضرورت کی وجہ سے ممنوعہ چیزیں مباح ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ فوٹو کھنچوانا شریعت نے منع کیا، لیکن اب میری ضرورت ہے کہ مجھے شناختی کارڈ کے لیے فوٹو کھنچوانا ہے، پاسپورٹ کے لیے، دیگر ڈاکیومنٹس کے لیے بنوانے ہیں، تو میں مجبوراً پھر فوٹوگرافر کے پاس جاتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں جی آپ میری فوٹو کھینچیں۔ اب ضرورت میری ہے، اس کی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اپنی ضرورت اس کی مدد کے بغیر پورا نہیں کر سکتا ہوں تو لہٰذا شریعت اس کو بھی رعایت دے گی کہ پھر آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک شخص اپنی ضرورت آپ کی مدد کے بغیر پورا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی بینک کا معاملہ ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بینک کے وہ تمام شعبہ جات جن میں براہ راست سود لیا جاتا ہو، سود کی ترغیب دی جاتی ہو، سود ریکور کیا جاتا ہے، جیسے دے دیتے ہیں اور پھر اسے زبردستی چھین کے لایا جاتا ہے، یہ تمام جاب بالکل ناجائز ہیں، کیونکہ یہ اضافی چیزیں ہیں، یہ ضرورت میں شامل نہیں۔ لیکن جتنا بھی اسٹاف ایسا ہے جو ہمارے رکھے ہوئے پیسے کا حساب کتاب کرتا ہے اور اس کو سنبھالتا ہے، یہ تمام جاب ضرورت کی بنا پر ہمیں جائز قرار دینی ہوں گی، اگرچہ اس میں کراہت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے بہت ضروری ہے۔ اب جیسے باہر آپ کوئی مال بھیج رہے ہیں یا وہاں سے مال یہاں پر آ رہا ہے، اب بتائیں بینک کی انوالومنٹ کے بغیر کیسے کریں گے آپ؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو مجبوریاں ہو گئی ہیں بہت زیادہ، اس وجہ سے یہ یاد رکھیں کہ بینک اس طرح کے بہت سارے معاملات جائز ہوں گے، اور جہاں خالصتاً بس سودی معاملہ ہے کہ ضرورت کے تحت نہیں بلکہ وہ نفع کے لیے ہے، پروفٹ کے لیے ہے،
بینک کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جی کر رہے ہیں، یہ سب غلط اور ناجائز ہوگا، اس کا حساب و کتاب وہ لوگ دیں گے اور اس وعید کے تحت آئیں گے۔ ایک اور روایت دیکھیں، ابھی ذرا ایک بات سمجھیے کہ ابھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر دونوں طرف مکیلی چیزیں ہوں تو آپ ان کو ایک دوسرے سے اگر تبادلہ کرتے ہیں تو دو شرطوں کے ساتھ یہ بیع جائز ہوگی کہ دونوں کا وزن برابر ہو اور نقد لیا جائے۔ اور اس سے پہلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس پرانے چاول ہیں، آپ کے پاس نئے چاول ہیں، پرانے چاول کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ جی میرے پاس 10 من پرانا چاول ہے، آپ کے پاس 20 من نیا چاول ہے، تو یوں کرتے ہیں کہ آپ میرا 10 من لے لو، اپنا 20 من مجھے دے دو، تو کیونکہ میرا پرانا ہے، قیمتی ہے، تو یہ سودا کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہم جنس ہیں، اور ہم چین چیزوں کو جب ہم لیں گے یا دیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے تبدیل کریں گے تو وزن کی برابری ضروری ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ اب یہ جو حدیث آ رہی ہے اس میں ایسے ہی ہوا کہ خیبر کا جو علاقہ تھا وہاں پہ لوگ یوں کرتے تھے کہ جو ردی کھجوریں ہوتی تھیں وہ زیادہ وزن کے لے لیتے تھے، عمدہ کھجوریں جو تھیں وہ کم وزن کی، جیسے اب ایک شخص کے پاس 2 کلو عمدہ کھجوریں ہیں اور اس کے پاس 4 کلو ردی کھجوریں ہیں، تو یہ 4 کلو والا کہتا تھا یار میری ردی لے لو، 2 کلو عمدہ دے دو، اور یہ مقاصد کی وجہ سے مختلف، جیسے اب ردی کھجور ہے، بالفرض اس نے سوچا چلو بکری کو کھلا دوں گا، 4 کلو ہو جائے گی، بکریاں تو کھا جاتی ہیں، اور اس نے سوچا 2 کلو عمدہ لے کر بازار میں بیچوں گا تو اچھا پروفٹ ہو جائے گا، ردی بیچوں تو اتنا نہیں ہوگا، تو یہ ایک دوسرے سے بدل لیا کرتے تھے، تو یہ چونکہ ہم جنس تھیں اور مکیلی اشیاء تھیں، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور اس کے جواز کا ایک ہیلہ بتا دیا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا نیکسٹ پروگرام